अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज 2024 का आखिरी दिन है और कल जब आप ये व्लॉग मेरा शायद देखें, हो सकता है तो उस वक्त हम कल में दाखिल हो जाएंगे, यानी हो सकता है कि दिन चेंज हो जाए और आप हम सब जो हैं एक नए साल के अंदर दाखिल हो जाएं। इस ख्वाहिश और दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला जो आने वाला साल है हमारे लिए खुदा करे कि कोई बेहतरी की सूरत हाल ले आए, क्योंकि जो 2024 का जो साल था, इब्तदा में जिस तरह पाकिस्तान एक हमें बंद गली की सियासत में नज़र आता था, आज भी हमें वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान एक बंद गली की सियासत का शिकार नज़र आता है। अगर हम अंदरूनी हालात देखें तो आपको पता है जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, और मईशत हमारी तकरीबन बिल्कुल तबाह है। और एक ऐसे वक्त के अंदर जब कि हमारे बलूचिस्तान में हालात दुरुस्त नहीं हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी आपको पता है कि हमारे हालात दुरुस्त नहीं हैं। ऐसी सूरत के अंदर कुछ लोग मशवरे दे रहे हैं अफ़गानिस्तान पर हमला करने के लिए, और कुछ लोग बड़े फ़ख्र के साथ ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के फ़लाँ हिस्से पर कब्ज़ा कर लेना चाहिए, और कुछ जगह पहुंच भी गए हैं एक आध चौकियों वगैरह पे कहीं। तो क्या ये तरीक़ेकार ऐसी सूरत हाल के अंदर हमारे लिए बेहतर होगी? ये सोचने की बात है, क्योंकि अगर हम अफ़गानिस्तान के किसी हिस्से पे अगर हम कब्ज़ा करते हैं तो क्या वो कब्ज़ा सारी दुनिया उसको तस्लीम करेगी? मैं समझता हूँ शायद नहीं करेगी। तो लिहाजा मेरे ख़्याल से तो बेहतर यही होता कि हम मामलात को दुरुस्त करते, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जो पाकिस्तान को मुस्तकिल जंग की सूरत हाल में रखना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो कहीं ना कहीं इस सिस्टम के अंदर भी मौजूद हैं। देखिए ना, ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त, ये जो वॉर प्रोफेटेरिया हैं, जो क्या कहते हैं जंग से, जिससे जो फ़ायदा उठाने वाले होता है, जिनको जंगों से बड़ा फ़ायदा होता है, असला भी ख़रीदते हैं, कमीशन भी लेते हैं, चीज़ें भी सप्लाई करते हैं, तो वो जो प्रोफेटेरियर होते हैं वॉर के, वो हमारे सिस्टम के अंदर भी मौजूद हैं। वरना आप मुझे बताइए कि जिस वक्त अफ़गानिस्तान का मामला हुआ था, इमरान खान साहब ने और जनरल फैज़ हमीद ने जब एक मामला तय कर दिया था, और उसके बाद ये बात तय हो गई थी कि भाई हमने अब अफ़गानिस्तान के मसले को हमने हल कर दिया है, ट्रंप ने भी कह दिया था कि अब हम यहाँ मुदाखलत नहीं करेंगे। तो उसके बाद जब एक मामला चल निकला था और हालात कुछ बेहतर होने लगे थे, और जो कुछ हुआ आपको पता है वो सब, उसके अंदर जनरल बाजवा साहब तो ऑन बोर्ड थे। अब उसके बाद ये क्या ज़रूरत पेश आ गई कि आपने, उस वक्त तक आप तालिबान की हिमायती थे और आज आप तालिबान के दुश्मन बन गए। तो ये फैसला करना होगा, लोगों ने भी, अवाम ने भी, आप सब ने भी सोचना है और फैसला करना है कि क्या हमारी पहली पॉलिसी दुरुस्त थी या हमारी अब की पॉलिसी दुरुस्त है। तो अब अगर इसको आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हमारी जो पहली पॉलिसी थी वो किसी हद तक दुरुस्त थी, इसलिए कि हम चाहते थे कि तालिबान जो है वो उनका मुल्क है, अफ़गानियों का मुल्क है, वो हमारा पड़ोस है, और अमेरिका की तरफ से उनके ऊपर जारहियत हुई थी और हमने बड़ी कुर्बानी अता की। इस तमाम मसले में हमारी हज़ारों हमारी लोगों की जान गई, माल गई, हमारे अफवाज भी शहीद हुए, फ़ौजी हमारे, और नुकसान भी पैसे का भी बड़ा हुआ, मईशत भी तबाह और बर्बाद हुई। तो चलो हम ये कह सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, हमसे उस वक़्त गलती हो गई थी, हम एक गलत सिमत में चले गए थे। फ़ैसले होते हैं रियासतों में, गलत फ़ैसले भी होते हैं, लेकिन रियासतें जो हैं गलत फ़ैसले करने के बाद कुछ सबक सीखती हैं। लेकिन अब हम दोबारा जो है तालिबान के ख़िलाफ़ हो गए, जबकि हम ये शुरू से कहते थे कि यहाँ पे पॉलिसियाँ गलत की गई। यहाँ पे जो मैं कहता हूँ कि जंग लड़वाने वाली जो क़ुव्वतें जो हमारे सिस्टम के अंदर भी मौजूद हैं। वरना देखें ना, जब आपने ट्रंप को ने भी कहा और आपने अफ़गानिस्तान को आज़ाद करा लिया, दोहा माहिदे के अंदर, कतर माहिदे के अंदर पाकिस्तान दामे दरमे सुखने हर जगह आगे आगे था। तो जब अफ़गानिस्तान के अंदर जब हुकूमत आ गई तालिबान की, तो आपने अब तक तालिबान को क्यों नहीं तस्लीम किया? इसलिए कि आपको मगरिब ने मना कर दिया था। मगरिब ये चाहता था कि यहाँ पर उनके फुटप्रिंट रहें, तो आपने वो आधा तीतर, वो आधा तीतर आधा बटेर, जो हमारी हमेशा की एक मुनाफिकाना पॉलिसी रही है हमारे सिस्टम की,
کہ ہم نے ایک طرف وہ بھی کرا لیا، پھر دوسری جانب جو ہے پھر ان کے ساتھ ہم نے مخمسے بھی شروع کر دیے. جب آپ نے ان کو کرایا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ طالبان کو فوراً طور پر تسلیم کرتے، طالبان کی حکومت کو تسلیم کرتے اور ان سے کہتے کہ جناب ہم نے آپ کو تسلیم کر لیا ہے، آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ نے ایک بڑی سپر پاور کو شکست دی ہے، آج ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جو ہمارے پاس جو ٹی ٹی پی اور جو دوسرے تیسرے لوگ آ رہے ہیں، ہم اور آپ ملتے ہیں، مل کر جناب اس کو باقاعدہ طے کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا کیا حل نکالنا ہوگا. آپ نے ان کو تسلیم ہی نہیں کیا ابھی تک، آج تک، مغرب کے کہنے پہ. یہ پاکستان کا جو سسٹم ہے، دیکھو کہتے ہیں نا منافقانہ سسٹم ہے. آپ کس بنیاد کے اوپر ان سے یہ وہ رکھتے ہیں توقع کہ وہ اپنے ٹی ٹی پی والوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ مطلب وہ غلط، مطلب اچھا کرنا، بالکل غلط ہے پاکستان کے اندر وہ کرنا، لیکن سوال یہ پیدا ہے کہ وہ اپنے سرزمین سے کیوں مطلب ان لوگوں سے اپنی سرزمین پہ لڑیں جنہوں نے ان کی خاطر امریکہ سے مقابلہ کیا تھا، وہ آپ کی خاطر ان سے کیوں لڑیں؟ آپ اگر ان کے ساتھ مکمل طور پر کھڑے ہوتے ہوں، آپ ان کو سفارتی ان کو تسلیم کرتے ہو طالبان کی حکومت کو، فل آپ فلیج ایک ان کو سند قبولیت دیں جیسے کہ چین نے کیا ہے، روس نے کیا ہے، آپ ان کو دیں تو دیکھیں پھر وہ بھی کچھ کریں گے. کیونکہ وہ تو یہ کہتے ہیں پاکستان تو میں مانتے ہی نہیں، کہتا پاکستان نے پہلے ہمارا بیڑا غرق کروایا، کبھی وہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، احمد شاہ مسعود کے ساتھ ہو جاتا ہے، کبھی وہ کابل کے ساتھ چلا جاتا ہے، کبھی وہ وہاں پہ پشتوبانوں کو سپورٹ کرنے لگتے ہیں، کبھی وہ کسی کو سپورٹ کرنے لگتے ہیں. تو پاکستان کا جو پالیسی رہی ہے وہ تو ہم تو مغرب کے کہنے پہ کرتے ہیں نا، ہماری تو کوئی پالیسی ہے ہی نہیں، ہم تو اس لیے وہ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے. اب یہ ہے کہ جناب ہماری حالات یہ ہے کہ ہمارے بلوچستان کے اندر، آج میں نے ٹویٹر پہ بھی کہا ہے، بلوچستان کے اندر ہمارے آپ دیکھیں بغاوت کی سی صورتحال ہے. خیبر پختونخوا کے ہمارے حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں. پاکستان کے اندر صورتحال آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس وقت، مذہبی اور اس وقت فرقہ واریت جو کرم کے جو ہے اور پارا چنار کے اندر جو صورتحال بن رہی ہے، اور جو ساری صورتحال بن رہی ہے، اس صورتحال کے اندر کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم افغانستان سے جنگ لڑے جا کر؟ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستان کی معیشت آپ دیکھیں نا، کیا آج آج خود بتایا پاکستان کے سرکاری ادارے نے بتایا کہ 0.92 پہ آ گئی ہے. تو جن ملکوں کی معیشت ختم ہو چکی ہو، جن کا حال خراب ہو گیا ہو، جو ایک مکمل طور پر قرض کے اندر دبے ہوئے ہوں اور قرض کے اوپر ہی چل رہے ہوں، کیا ان کو جنگیں یا اس قسم کی چیزیں اچھی لگتی ہیں؟ یا ان کو یہ کرنا چاہیے یہ کام؟ جی مطلب اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ سسٹم ہمارا جنگ کرنا چاہ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ کسی اور کے کہنے پر یہ کچھ اور کام کر رہے ہیں. یہ مطلب پھر پاکستان کے لیے کام نہیں ہو رہا بلکہ کسی اور کے لیے کام ہو رہا ہے. یہ استحکام کی بات نہیں ہو رہی بلکہ تباہی کی بات ہو رہی ہے. مطلب اس میں کوئی مطلب اس میں کتنی بڑی پولیٹیکل آپ کو مطلب سائنس کی ڈگری چاہیے، کتنی بڑی آپ کو اس کے اندر فلاسفی کی ڈگری چاہیے کہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ایک گھر جو ہے اس کے اندر اس کھانے کے لیے پینے کے لیے نہیں ہے، اس کے گھر کے لوگ پریشان ہیں، ان کے مالی حالات خراب ہیں، گھر کے دوا دارو کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو، تو وہ جا کر جناب کسی بڑے قبیلے سے جا کے یا کسی ایسے قبیلے کے ساتھ جو ان کے ساتھ ہے ان کے ساتھ وہ لڑائیاں بھی کرنا شروع کر دے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. کمزور آدمی تو جو ہوتا ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو مستحکم کرتا ہے، مستحکم کرنے کے بعد پھر اگر ہوتی تو پھر کسی سے جا کے، آپ تو اپنے پیر پہ نہیں کھڑے ہو سکتے اس وقت. اب وہ آپ نے جناب ایک اڑان پروگرام شروع کر دیا ہے. پہلے ایس آئی ایف سی کا آپ نے کیا، ایس آئی ایف سی نے کیا کیا؟ ناکام ہے، کچھ نہیں. وہ کیا ہوا ایس آئی ایف سی کے اندر؟ کدھر گیا وہ $50 بلین؟ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ فیصل صاحب آپ غلط کہتے تھے، اب وہی کیا کہاں ہے مجھے بتایا نا، کدھر ہے $50 بلین؟ کس نے دے دیا آپ کو $50 بلین؟ وہ ہے وہ ڈرامہ فلاپ ہو گیا تو اب یہ نیا ڈرامہ اڑان پاکستان شروع کر دیا. وہ اڑان پاکستان سے بہتر ہے پٹھان پاکستان کر لیتے، کیونکہ پٹھانوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اس وقت. آپ نے وہ پٹھان پاکستان کر لیتے، وہاں پہ سرحد کو کے پی کے کو کوئی ترقی دیتے، وہ زیادہ بہتر ہوتا اڑان پاکستان کی بنسبت. تو یہ جو ہے نا عجیب ایک تماشا انہوں نے کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت جو ہے. میں نے کہا نا کہ یہ انتہائی خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں شہباز شریف صاحب، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، کہاں سوئے ہوئے ہیں، کیا ان کا پلان ہے. گلگت بلتستان کے سابقہ وزیر اعظم جو ہے وزیر اعلیٰ ان کو 34 سال کی سزا دے دی گئی ہے. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ایک طرف تو وہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ بھی کر رہے ہیں. میں نے کہا نا آپ کو شروع سے کہ یہ دوہرا معیار جو ہے نا ان کا، حالانکہ ان پہ دباؤ بہت ہے، یہ کریں گے، ان کو انشاءاللہ عمران کو رہا کرنا پڑے گا. خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ آج سنا ہے کوئی عمران خان سے کوئی غیر ملکی شخصیات بھی ملنا چاہتی ہیں. اب وہ کون ملیں گے، کیا امریکن ہوں گے، کیا ہوں گے، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا. لیکن یہ ہے کہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے. ایسی صورتحال کے اندر اب آپ دیکھیں کراچی میں کیا ہو رہا ہے.
کراچی کے اندر وہ جناب اہل تشی حضرات جو ہیں ان کو انہوں نے کل ڈسپرس کر دیا پولیس کے ذریعے، لاٹھی چارج وغیرہ کیا، پھر اٹھا دیا۔ اب بھائی آپ نے اب وہ جو مسئلہ ہے پارا چنار کا، تو اس کو مسئلے کو حل کریں آپ۔ بھئی وہ اہل تشیعوں کا مسئلہ اگر ان کے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ان سے کہیں کہ بھئی آپ دھرنا آپ نے دیا ہوا ہے، اب آپ نے دھرنا دیا تو ان سے تھوڑا رستہ سے کھلوا لیں، لیکن تشدد کر کے اور مار کٹائی کر کے تو کام نہیں چلے گا۔ ابھی انہوں نے مجھے پتہ لگا ہے اس وقت کہ صبح سے انہوں نے، اس وقت جو ہے میں بات کر رہا ہوں تو انہوں نے 2-3 جگہ سے دھرنا ورنا کو اٹھا دیا ہے، لیکن سنا ہے کہ وہ دوبارہ واپس آ رہے ہیں اور بڑی طاقت کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ پھر پولیس ان کے اوپر آنسو گیس چلائے گی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ بلوچستان میں بھی حالات خراب، کے پی کے میں بھی حالات خراب، یہاں بھی حالات خراب۔ مطلب آپ نے لسانی سطحوں پر ملک کو تقسیم کر رکھا ہے، شیعہ سنی مذہبی تقسیم کر رکھا ہے آپ نے، لسانی میں تقسیمیت ہے آپ کے اندر، کو عجیب ہی تماشا اس ملک کے اندر کر رکھا ہے۔ اور پھر وزیر اعظم صاحب کی تقریر سنو جو وہ اڑان پاکستان کے اندر کر رہے کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے فلانا کر دیا، کچھ نہیں کیا آپ نے، صرف مسلسل یہ جھوٹ بول رہے ہیں شخص، مسلسل یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ پتہ نہیں کس کو یہ بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، کس کے بین الاقوامی، کون سی بین الاقوامی سازش کے اوپر یہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ سازش ہی نہیں، یہ پاکستان کو آپ شام بنانا چاہ رہے ہیں۔ ابھی جب آپ کو معلوم ہے کہ اہل تشیع بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایک مسئلہ چل رہا ہے وہاں پر، تو آپ اس کو پرائرٹی کے اوپر حل کریں، اور آپ نے ساتھ میں اہل سنت والوں کو، سپاہ صحابہ والوں کو بھی اجازت دے دی، ان کو بھی آپ نے بٹھا دیا۔ بھئی کس کی وہاں پر بٹھایا آپ نے؟ یہ تو اس کا مطلب ہے شیعہ سنی فساد تو حکومت خود کرانا چاہتی ہے۔ ان کو بٹھا کے اب کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعوں کو طاقت کے ساتھ اٹھائیں گے، تو کیا پیغام جائے گا اس کا دیکھیں نا کیا پیغام جائے گا۔ 2 آدمی بیٹھے ہوں، ایک بیٹھا ہو شور کر رہا ہو اور دوسرا بھی آ جائے اس کے سامنے، اس کو جو اس کا مخالف ہو اس کو مار کے اٹھا دیں، تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ جناب اس کی وجہ سے مجھے مارا ہے، تو نتیجہ ہوگا کہ وہ اور مشتعل ہوگا۔ مطلب پالیسیز جو مجھے لگ رہا ہے نا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ پالیسیز ان کی ایسی ہے کہ یہ ملک کا اور بیڑا غرق کرنا چاہ رہے ہیں۔ مطلب ساری دنیا کے لوگ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ 2025 آئے گا تو ہم بہتری کی طرف جائیں، لیکن ہمارے پاکستان کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو موجودہ جو سیٹ اپ ہے نا، یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان تباہی کی طرف جائے۔ یہ صرف کھڑے ہو کے جھوٹ بولنے سے کہ ہم نے اڑان پاکستان کر دیا اور فلانا کر دیا، اس سے ملک نہیں چلنے والے۔ تو دیکھیں آج کے لیے بس میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ ایک دعائی ہے میری کہ ابھی تک پاکستان کے اندر 2 سال ہو گئے ہیں، اور تباہی بربادی کے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے، ابھی تیسرا سال بھی شروع ہونے والا ہے، تو دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ کرے 2025 جو ہے ہمارے لیے کوئی بہتر، خدا کرے کہ ایک صورتحال لے کر آئے، اور ہم آپ سب کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہتری آئے تو آ جائے، ورنہ مجھے تو پاکستان کے اندر حالات کوئی درست ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو کرتے دھرتا ہے وہ سیریس نہیں ہے ابھی تک، مجھے ان کی کہیں سے بھی کوئی سیریسنس نظر نہیں آ رہی۔ بس ایک یہ ہے، اگر میں ابھی آج بھی کہتا ہوں، یا مجھے ایک چیز اور بھی لگتی ہے کہ یا جان بوجھ کے حالات اتنے خراب کر رہے ہیں، جو نظر آ رہا ہے چیز کہ اگر ان کو مجبوری میں عمران خان کو چھوڑنا تو پڑے گا، جب چھوڑ دیں گے تو ملک کے حالات اتنے خراب کر دیں کہ عمران خان بھی نہ چلا پائے، پھر آگے دوبارہ ان کو جو ہے جو چلانے والے نا مسلط کر کے جو وہ چاہتے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ بدنیتی مجھے ہر جگہ سے نظر آ رہی ہے۔ بس آج سال کے آخری دن میں بس یہی تھا، مجھے افسوس کے ساتھ چند کلمات آپ سے کہنے تھے، یہی آج کا میرا تجزیہ ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، امید ہے، بس امید پہ تو دنیا قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والا سال جو ہے نا ہمارے لیے اور آپ کے لیے کو خوشیاں لے کر آئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔